बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नीदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारी गुफ्तगू का जो मरकज़ है वो है इस्लामी तहज़ीब के मगरिब पर असरात के। जो इस्लामी तहज़ीब है, मुस्लिम तहज़ीब है, वो मगरिब पर कैसे अपना असर छोड़ती है। तो उसके लिए एक फ़्रांसीसी मौरख़ जिसका नाम मोसिफ़ सैयदू है कि वो कहता है कि बाज़ यूरोपी अहले कलम जिन्होंने अरबों से उन चीज़ों की ईजाद का सहरा छीन कर ज़बरदस्ती अपने सर बांधा है के बयानात से झूठ है। हकीकत ये है कि उन चीज़ों के मौजूद अरब हैं और अरबों ही ने अहले यूरोप को उनका इस्तेमाल सिखाया। नीज़ अरबों की नित नई इजादात इस बात की शाहिद हैं कि वो सब बातों में अहले यूरोप के उस्ताद हैं। तो वो ये बताता है कि अहले यूरोप में जो भी कुछ नई तहकीक वो करते हैं, कुछ नए तरीके ईजाद करते हैं, तो उसके कहने के मुताबिक उसकी झलक पहले से ही इस्लाम ने उनको बता दी है, यानी कि वो इस्लाम में पहले से ही बता दिया गया है। जो ईजाद वो बाद में करते हैं, तो इसलिए वो उनके उस्ताद हैं। तो उसके बाद हम अगर तालीमी सरगर्मियों के मगरिब पर क्या असरात है वो देखें, तो हारून अर-रशीद के दौर में दारुल तर्जुमा का क़याम और मामून की बैतुल हिकमत पर तवज्जो का ये नतीजा था कि यूनान, इटली और इस्कंदरिया का आलमी सरमाया दारुल इस्लाम मुंतकिल किया गया। अहम साबका के इल्मी सरमाए से आगाही से मज़ीद इल्म मुस्तहकम हो गया और फिर मुसलमानों ने अहले यूरोप ने भी इस्तिफ़ादा करना शुरू कर दिया। जैसा कि डोहरिंग ब्रूवाल्ट कहते हैं, 15वीं सदी में यूरोप इन जामियात से सैराब हुआ और अपनी तारीख़ में पहली मरतबा इन असालीब और तजरबी मज़हब से रोशनास हुआ। और रॉजर बेकन तो साफ साफ एतराफ़ करता है कि इसने तजरबी तरीके जो हैं वो सीखे हैं, मुसलमानों से सीखे हैं सारे। डोहरिंग क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ़ अलूम में रॉजर बेकन की आरा फ्रांसिस बेकन से ज़्यादा वाज़ेह और ज़्यादा हकीकत पसंदाना है। मज़हब और साइंस का अगर इसमें थोड़ा सा आप ज़िक्र करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप अगर सबसे पहला मेरा साइंस और मज़हब को जाकर देखें तो उस पर ये मैंने डिटेल से बताया हुआ, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि तालीमी असरात क्या थे, तालीमी सरगर्मियों के जो है मगरिब पर क्या असरात थे। तो स्पेन में हर बस्ती, जो बड़ी बस्ती थी, उसमें कई किस्म के मदारिस थे जिनमें मुफ्त तालीम का इंतज़ाम था। MC कैब के मुताबिक कर्तबा, इशबिलिया, मुलागा में आला तालीम की यूनिवर्सिटियाँ थीं जहाँ तारीख़, साइंस, अदबियात, तफसीर और हदीस की तालीम बिल्कुल मुफ्त दी जाती थी। जामिया कर्तबा को जामिया अज़हर और बगदाद की जामिया निज़ामिया दोनों से शोहरत मिली। हटी ने लिखा है कि ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि नसरानी और यहूदी तलबा यहाँ तालीम हासिल करने आते थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और यूरोप, एशिया और अफ्रीका से तशनीगाने इल्म यहाँ आते लोग इल्म बराए इल्म पढ़ते थे, ना कि इल्म बराए मुआश। गरनाता यूनिवर्सिटी में 120 ऐसे आलम थे जिनकी वजह से ये अपना सानी नहीं रखती थी। इसके अलावा वो गसनाता में 70 कतबखाने, 17 कॉलेज और 200 इब्तदाई मदारिस हर ख़ास व आम के लिए हमेशा खुले रहते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं रियाज़ियात की। रियाज़ियत का जदीद तसव्वुर अल-ख्वारिज़मी के नाम का मुश्तक़ है और यूरोप में अलजबरा उसी की मुसन्नफ़ा किताब अल-मुख्तसर फ़िल हिसाबुल जबर और अल-मुक़ाबला के लातीनी तर्जुमा के ज़रिए पहुँचा। और नामालूम शय के लिए एक्स की अलामत अरबी लफ्ज़ शय बामानी चीज़ से लिया गया और इसका इस्तेमाल सबसे पहले मुसलमानों ने अलजबरा की कतब में किया। उसके बाद फ़ल्कियात, अरबों का एक ख़ास मौजू फ़ल्कियात भी रहा। इस्लामी अहद में फ़ल्कियात की पहली किताब जो यूनानी से अरबी में तर्जुमा की गई हर्मिस हकीम की अर्ज़ मुफ्ताल नजूम थी।
تو البیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ میں یہ جملہ لکھا ہے: ستاروں کے علم کے سلسلے میں عربوں کا کوئی ثانی نہ تھا. یعنی کہ اس نے عربوں کی بات کی ہے. عرب سے مثال مسلمان ہیں، اور انہوں نے یہ جملہ ابن خطیب کی کتاب سے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. یہی نہیں بلکہ عباسی دور میں فلکیات کو باقاعدہ ایک علم کی حیثیت سے پڑھایا جانے لگا. عباسی خلیفہ مامون الرشید نے احمد بن محمد النہامدی کی زیر نگرانی جندی شاپور میں پہلی رصدگاہ بنوائی. عباسی عہد میں کثیر تعداد میں علماء ہیئت پیدا ہوئے، جن میں سے محمد بن موسیٰ الخوارزمی، احمد بن محمد الفرغانی، یعقوب القندی، محمد جابر البطاطی، عبد الرحمن الصوفی، ابن یونس مصری، ابو ریحان البیرونی اور نصیر الدین الطوسی زیادہ مشہور ہوئے. مشہور ہیئت دان یعقوب القندی نے ایجاد کی، جس میں بہترین ابراہیم بن جندب بغداد نے بعد میں پیدا کی. یہ دوسری صدی ہجری کا دور تھا، جسے بعد میں مزید بہتر بنا کر موجودہ دور کی دوربین گلیلیو نے پیش کی. یعنی کہ جو تھا اس کا سلسلہ وہ پہلے سے شروع تھا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں راکٹ سازی. سب سے پہلے حسن الرماح جو ایک مسلمان سائنسدان تھے، انہوں نے 1280 میں راکٹ بنانے کا اصول اور بارودی طاقت سے اڑانے کی ترکیب پر ایک کتاب لکھی. یہ راکٹ انڈے سے مشابہ شکل کے تھی. اس کے بعد ہے توپ اور بارود. تو توپ اور بارود کا جو پوائنٹ ہے، توپ کو سن کے آپ کے دماغ میں ایک توپ جیسا ہی کچھ آ گیا ہوگا، لیکن ایسا کوئی خیال دماغ میں نہ لائیں. بیکن نے جس کی طرف بارود کی ایجاد منسوب کی گئی ہے، بارود سازی ایک عربی کتاب سے سیکھی تھی جو کسی عرب نے لکھی تھی. حجاج بن یوسف نے مکہ کے محاصرے کے دوران بارود کا استعمال کیا تھا. ابن خلدون نے 1273 کی ایک لڑائی میں توپ کا استعمال کیا تھا، یعنی کہ ذکر بھی کیا تھا. اور عیسائیوں کے خلاف عربوں نے الجسر کی حفاظت میں الفانوس یا زدہم کے مقابلے میں 1342 میں توپ کا استعمال کیا تھا. اس کے بعد چلتے ہیں ہماری نیکسٹ سلائیڈ پہ. ہماری نیکسٹ سلائیڈ کا جو ہے پہلا پوائنٹ وہ ہے طبیعیات، یعنی کہ یہ بھی تعلیمی سرگرمیوں کا ہی حصہ ہے. اسلام کی پہلی اینٹ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں رکھی گئی تھی. روشنی کو کسوف اور خسوف سے اور اشیاء کے خواص پر کتب لکھی گئی اور سمندری اور پہاڑی ذخائر پر بحثیں کی گئیں. اہم طبیعیات دانوں میں ابن الہیثم البیرونی، ابو بکر الرازی، ابو علی سینا اور عمر خیام کے نام شامل ہیں. چاسلر کہتا ہے: ابن الہیثم کو ہمیں اپنے علم مناظرہ کا سرچشمہ سمجھنا چاہیے، اور یہ عظیم عرب اس تعریف کا مستحق بھی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے علم کیمیا. اس علم کے حوالے سے سائنس کی کتب میں جو نام پہلے نظر آئے گا وہ خالد بن یزید کا ہوگا، لیکن جس مشہور ہستی نے اس علم میں لازوال شہرت حاصل کی وہ جابر بن حیان تھے، اور یورپی دانشمند انہیں استاد حکمت کے لقب سے یاد کرتے تھے. ایک مشہور دانش ورویل یورانٹ نے کہا تھا: کیمیا کی ایک علم اور فن کی حیثیت سے پہچان مسلمانوں نے ہی کروائی ہے. نیکسٹ ہے ہمارا نباتات. علم نباتات بوٹنی کے شعبہ میں بھی مسلمانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. ابن جامی البیرونی، ابن سینا النباتی اور ابن بیطار ایسے نام ہیں جو سب مسلمانوں کے ہیں، اور انہوں نے جڑی بوٹیوں کی تلاش میں دنیا کے مختلف ملکوں کی خاک چھانی اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بوٹیوں کے فائدے اور ان کی مختلف اقسام اور حالتیں معلوم کرنے کے بعد ضبط تحریر میں بھی لائے. ابن البیطار وفات 1228 ہے ان کی. ایک مسلمان مشہور ماہر نباتات تھے. انہوں نے بڑی چھان بین کے بعد جڑی بوٹیوں اور دیگر نباتات کی تحقیق کے بعد ایک کتاب مرتب کی، جس کا نام انہوں نے کتاب الجامع المفردات
الادویہ والا غذیہ رکھا۔ اس کتاب کا ترجمہ فرانسیسی اور لاطینی زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ البیرونی نے ایک عجیب و غریب دریافت کی کہ پھول کی پتیاں ہمیشہ 3، 4، 5، 6 اور 8 ہوتی ہیں اور کسی بھی حالت میں کبھی 7 اور 9 نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک ریسرچ تھی جو کہ مسلمانوں نے ہی کی تھی۔ نیکسٹ ہمارا ہے طب اور جراحت۔ تو مسلمانوں نے اسلام کی ابتدا ہی میں یونانی نظام میں طب کو مکمل طور پر پا لیا تھا اور پھر علم طب میں خاص توجہ مرکوز کی، کیونکہ اسلام کی ابتدا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور سید محمد مصطفیٰ نے کی تھی، جو ارشاد فرمایا تھا وہ طب نبوی کی صورت میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ اسلامی جنگوں کے دوران زخمی ہونے والے کے کٹے ہوئے اعضاء کی سرجری، مرہم پٹی، تیمارداری کا فرض بھی مسلمان ادا کرتے رہے۔ نرسنگ کا شعبہ بھی مسلمانوں نے کیا۔ یہی نہیں، مسلمانوں نے نئے نئے آلات جراحی بھی بنائے اس دوران جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون اگر ڈاکٹر بنتی ہے تو تب حضرت عمارہ کا کام وہ ہرگز جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ابن سینا جو کہ تعلق رکھتے تھے ایران سے، تاریخ طب میں بڑا نام رکھتے تھے۔ انہیں ارسطو ثانی بھی کہا جاتا ہے اور ان کا لقب شیخ الرئیس بھی تھا۔ انہوں نے ایک عالمی شہرت یافتہ کتاب القانون فی الطب لکھی، جس کی 14 جلدیں ہیں اور یہ کتاب 18ویں صدی تک پورے یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ تھرمامیٹر بھی ان کی ہی ایجاد ہے۔ انہوں نے کتاب الشفا، کتاب الکولنج، کتاب الحواشی علی القانون اور کتاب الادویہ العقلیہ بھی تحریر کی ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ ہے پوائنٹ جہاز رانی۔ پہلی صدی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا بحری بیڑا تیار کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے تیونس میں جہاز سازی کا کارخانہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ جبل الطارق کا نام مسلمانوں کی یورپ تک سمندری مہمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاریخ تمدن اسلام کے مورخ جرجی زیدان لکھتے ہیں کہ فاطمیوں کے عہد میں مصر کی بندرگاہ اسکندریہ اور دمیاط میں بہت زیادہ تعداد میں جنگی جہاز اور بڑی سمندری فوج تھی۔ مصر میں پہلا کارخانہ جس میں جنگی جہاز تیار ہوئے تھے جزیرہ دومنا میں 154 ہجری میں قائم ہوا تھا۔ اس طرح معیز الدین فاطمی نے ایک دارالصنعت بنایا جس میں 600 جنگی جہاز تیار ہوتے تھے۔ اس کے بعد بنی عباس کے دور میں سمندری مواصلات کی ترقی کے لیے بے انتہا کام ہوئے۔ یہ بحری جنگ ہی تھی جس کی وجہ سے 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہوا۔ اس کے بعد سمندری جہازوں کی اگر ہم اقسام لکھیں وہ بھی اس میں آ جاتی تھی کہ وہ کس کس طرح کے تھے، سمندری اصطلاحات آ جاتی ہیں اس میں۔ تو لاسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا جغرافیہ۔ جغرافیہ پر مسلمانوں نے بہت کام کیا۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد المقدسی نے جغرافیہ سے متعلق احسن التقسیم فی المعرفۃ الحکیم نامی کتاب لکھی اور ادریسی نے افریقہ اور یورپ کے کئی ملکوں کے سفر کیے اور اہل یورپ کی گراں بہا معلومات مہیا کی۔ اس نے دنیا کا نقشہ بھی بنایا۔ ایران کے مشہور سیاح اور جغرافیہ دان اصطفری نے ملکوں پھر کر ان کے حالات جمع کیے اور پھر 934 ہجری میں الملک و الممالک نامی کتاب میں انہیں یکجا کر دیا، یعنی کہ جوڑ دیا، پیش کر دی۔ اسی طرح ہمارے بہت سے اور مسلمان ایسے ہیں مشہور جو کہ جغرافیہ پہ جنہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، بعد میں وہی ریسرچ مغرب میں ابھی تک پائی جاتی ہے۔ تو ابن ماجد جن کو اسد البحر کا لقب ملا، تو انہوں نے بحیرہ
قلزم خلیج فارس، خلیج فارس، بحر ہند اور بحیرہ چین کے بارے میں بہت سے حقائق جمع کیے۔ محمد بن موسیٰ نے آلات پیمائش ایجاد کیے۔ البیرونی نے کرۂ ارض کے نصف قطر کی پیمائش کی۔ ابن خردابہ نے کتاب الملک الممالک لکھی۔ تو یہ ساری ان کی خدمات تھی۔ لاسٹ پہ ہم بات کرتے ہیں خلاصہ کلام کی۔ تو مسلمان سائنسدانوں نے علم و ترقی کی راہیں ہمیشہ کے لیے ہموار کی، ان علوم و فنون کی بنیادیں فراہم کی جو کہ پہلے سے متعارف نہیں کروائے گئے تھے۔ ان کی کتب کے ترجمے کیے گئے اور یورپی یونیورسٹیوں میں ان کو پڑھایا گیا۔ پوری دنیا سے لوگوں نے مسلم علوم و فنون سے فیض حاصل کیا، مگر آج ہم تحقیق کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور اپنی گمشدہ میراث کے حصوں کے لیے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور ہم دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنی تاریخ دیکھیں، اسلامی ہماری تاریخ دیکھیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز ہے ساقی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو مجھ سے کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیں۔ یہی ٹاپک تہذیب و تمدن کا ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے۔ ایک اور میں اس پہ ویڈیو بناؤں گی، کچھ لمبا تو ہے ہی، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، مس نہ کریں کچھ بھی، ویڈیو کو اسکپ نہ کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔